पाकिस्तान आर्मी और नेवी के हेलीकॉप्टर्स मुतासरीन की इमदादी कार्रवाइयों के लिए ज़ेर इस्तेमाल। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के पहले इजलास में प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि 250 मेडिकल कैंपों में 83,000 अफराद का इलाज कर दिया। पाकिस्तान नेवी ने 10,000 सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया। पाक आर्मी की GHQ में होने वाली 6 सितंबर की तकरीब भी मंसूख। चेयरमैन NFRCC एहसन इकबाल ने ब्रीफिंग में बताया कि जनूबी इलाकों में 30 साल की औसत में 500 गुना से ज़्यादा बारिशें हुई। कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से चैलेंजेस का सामना है। अब तक बारिशों और सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद बहाली के लिए सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। सूबे में सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक सूरत हाल से आगाही हासिल की। गुफ्तगू में कहा कि वफाकी हुकूमत हर तरह से मदद के लिए हाजिर है। सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर ना रखी जाए। वज़ीर आला ने भरपूर तावन पर वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी। फ्रांसीसी तैयारा इस्लामाबाद इमदादी सामान लेकर पहुंच गया। वज़ीर सेहत कादर पटेल का फ्रांसीसी सफ़ीर का इस्तकबाल। कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में फ्रांस हुकूमत और आवाम का दिल से मशकूर हैं। इमदादी सामान में सैलाबी पानी निकालने वाले बड़े बड़े पंप भी शामिल हैं। फ्रांस की जानिब से डॉक्टर्स और ट्रेनिंग देने वाले माहिरीन भी साथ। सैलाब से मजीद 57 अफराद जाम बहक, 7,683 जख्मी हैं। NDMA के मुताबिक अब तक 1,265 अमवात, 12,577 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान में 257, सिंध 470, पंजाब 188 और खैबर पख्तूनख्वा में 285 अफराद जाम बहक हुए। दरिया सिंध में कोटरी के मुकाम पर सैलाब, 5 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कोटरी दरिया सिंध पर बने बैराजों में आखिरी है। पानी के अखराज की सलाहियत 8,75,000 क्यूसेक रखी गई थी। सवात में सैलाब की तबाही के बाद रास्ते बहाल ना हो सके। लोगों को मुश्किलात का सामना। बहरीन से कलाम की तरफ जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा पानी में बह गया। लोग खाने पीने का सामान दुश्वार गुजार रास्तों से लाने पर मजबूर। बोलान में सैलाब से मुतासरा कौमी शाहरा और पंजरा पुल बहाल ना हो सका। सिंध और बलूचिस्तान का ज़मीनी रास्ता 9 रोज़ से मुनक़ता। शाहरा की बंदिश से माल बरदार गाड़ियाँ 8 रोज़ से खड़ी हैं। सब्जियाँ और खाने पीने की दीगर अशिया ख़राब होने लगी। सैलाब मुतासरीन के शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट में 6 माह तक तोसी। रायत का इतलाक सैलाब से मुतासरा इलाकों में होगा। चेयरमैन नादरा के मुताबिक 1 मई से ज़ायदुल मियाद और 30 नवंबर तक एक्सपायर होने वाली तमाम शनाख्ती कार्ड्स 31 दिसंबर तक काबिल इस्तेमाल रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब स्टेज पर बैठकर मुस्कुरा सकते हैं, आफतज़दा इलाकों का दौरा नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ के PTI पर वार। कहा जलसे में स्टेज पर तराने बजाए जाते हैं, हंसी मजाक भी की जाती है। एक जलसे पर 20 से 25 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सैलाब से मुल्क मुतासिर है। इमरान खान को जलसों की फिक्र है। फवाद चौधरी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। किसी ने मौलाना फजलुर रहमान के इंतकाल की खबर शेयर कर दी। साथ मौलाना साहब की प्रोफाइल पिक्चर भी लगाई। साबिक वफाकी वज़ीर ने अकाउंट हैक होने और बाद में वापस बहाल होने की भी तस्दीक कर दी।
ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ میں سپر 4 مرحلہ آج سے شروع. بھارت، افغانستان، سری لنکا اور پاکستان کی ٹیموں کی اگلے راؤنڈ تک رسائی. ٹورنامنٹ میں ایک اور بڑا مقابلہ ہے. پاکستان کا بھارت کے ساتھ دوسرا ٹاکرا کل ہوگا. آج سری لنکا اور افغانستان کے درمیان پڑاؤ پڑے گا. کوئی بات نہیں بچوں، غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے. حوصلہ بڑھانے قومی ٹیم ہانگ کانگ ٹیم کے ڈریسنگ روم میں پہنچ گئی. ہانگ کانگ کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. دونوں ٹیموں کے کھلاڑی آپس میں گھل مل گئے. پاکستان ٹیم نے ہانگ کانگ کھلاڑیوں کی شرٹس پر دستخط کیے اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے سیلفیاں بھی لی. اور کورونا کی چھٹی لہر کے وار جاری. موذی وائرس سے مزید 2 مریض جاں بحق. 110 کی حالت تشویشناک. قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 17,207 ٹیسٹ کیے گئے. 251 نئے مریض سامنے آئے. السلام علیکم. کوہی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر. ہیڈ لائنز آپ نے جانے. بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کے پہلے اجلاس میں پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان آرمی اور نیوی کے ہیلی کاپٹرز سیلاب متاثرین کی امدادی کارروائیوں کے لیے زیر استعمال ہیں. 250 میڈیکل کیمپوں میں 83,000 افراد کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئیں. پاکستان نیوی نے 10,000 سیلاب متاثرین کو ریسکیو کیا. GHQ میں ہونے والی 6 ستمبر کی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے. افواج پاکستان، پاکستان رینجرز، FC، سول ایڈمنسٹریشن اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی کے تحت خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آرمی چیف نے حال ہی میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تفصیلی دورے کیے اور وہاں پر جاری امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاکستان آرمی کے تمام فارمیشنز جہاں جہاں وہ اپنے AR میں موجود ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں اور تمام سینئر کمانڈرز اپنے علاقوں میں سیلاب سے متاثرین کی امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں. پاکستان آرمی ایویشن، پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے ہیلی کاپٹرز مسلسل متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں. آرمی ایویشن کی اب تک 276 ہیلی کاپٹر سارٹیز مختلف علاقوں میں آپریٹ کی گئی اور خراب موسم اور دیگر چیلنجز کے باوجود آرمی ایویشن، PF اور نیوی کے پائلٹس نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کیا بلکہ ان تک ضروری ریلیف آئٹمز کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا ہے. کمراٹ اور کالام میں جو لوگ سیلاب کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ پھنس چکے تھے ان سے فوری رابطہ کر کے انہیں آرمی کے ہیلی کاپٹرز پر محفوظ مقامات پر پہنچایا جا چکا ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1125 جبکہ باقی صوبوں کے لیے آرمی ہیلپ لائن 1135 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. اس وقت ملک بھر میں پاکستان آرمی کے 147 ریلیف کیمپس قائم ہیں اور ان میں 50,000 سے زائد متاثرین کو ریلیف مہیا کیا گیا ہے، جبکہ 250 میڈیکل کیمپس جس میں آرمی ڈاکٹرز، نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف اب تک 83,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کر چکے ہیں. اس کے علاوہ سندھ کے لیے اضافی میڈیکل اور انجینئر ریسورسز کو موو کر دیا گیا ہے جو وہاں پہ جا کے اپنی
ایکٹیویٹیز شروع کر چکے ہیں۔ آرمی نے سیلاب متاثرین کے لیے 3 دن کا راشن جو کہ تقریباً 1685 ٹن جبکہ 25,000 میلز ریڈی ٹو ایٹ اور کثیر تعداد میں 8 مین اور 4 مین۔ نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کے اجلاس میں چیئرمین NFRCC SN اقبال نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ جنوبی علاقوں میں 30 سال کی اوسط میں 500 گنا سے زیادہ بارشیں ہوئیں اور کچھ علاقوں میں بارش 1500 ملی میٹر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ SN اقبال نے سیلاب سے متعلق پریس بریفنگ میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اب تک بارشوں اور سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ریسٹور کر دیے گئے ہیں اور وہ اب فنکشنل ہو گئے ہیں۔ ان پہ بھی پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ ہر قیمت پر انہیں اگلے 48 گھنٹوں میں بحال کیا جائے، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ٹیلکوز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس وقت تقریباً 600 سے زیادہ ٹیمیں ہیں ان کی جو فیلڈ کے اندر ہیں، جو ان کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ نیٹ ورک بھی بہت تیزی سے ریسٹور ہو جائے گا۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ لمحہ ہے کہ جب ہم سب کو مل کر اپنے اپنے حصے کا اس فلڈ ریلیف ایفرٹ میں کردار ادا کرنا ہے۔ جب کسی قوم کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے بلا شبہ یہ اس کا امتحان ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے قدرت کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ متحد ہو کر اپنی یکجہتی کے ساتھ وہ کام کر گزرے جو شاید عام حالات میں وہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ایک قوم بن کر اس مشکل کی گھڑی سے نہ صرف نکلیں بلکہ ایک پاکستان کی تعمیر نو کی نئی مہم شروع کریں۔ وہ بستیاں جو کچے گھروں پہ مبنی تھیں ان کو دوبارہ بسانے کے لیے ہم ایک نئی تحریک شروع کریں کہ وہ پاکستان کی غربت کی تصویر نہ ہو بلکہ ایک سنہری۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی مدد بحالی کے لیے سندھ حکومت اور وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور صوبے میں سیلاب متاثرین کی امداد سے متعلق صورتحال سے آگاہی حاصل کی۔ گفتگو میں کہا کہ وفاقی حکومت ہر طرح سے مدد کے لیے حاضر ہے، سیلاب متاثرین کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھی جائے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھرپور تعاون پر وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعظم کی فکر مندی قابل تعریف اور قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم سے کہا کہ ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث ملک میں مزید 57 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ NDMA نے بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 57 افراد جاں بحق، 7683 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں 257، سندھ میں 470، پنجاب میں 188 اور خیبر پختونخوا میں 285 افراد جاں بحق ہوئے۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث آزاد کشمیر میں 42، گلگت بلتستان میں 22 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ NDMA کے مطابق سیلاب اور بارشوں سے بلوچستان میں 1500 کلومیٹر شاہراہیں متاثر ہوئیں اور 18 پلوں کو نقصان پہنچا۔ پنجاب میں 130 کلومیٹر، خیبر پختونخوا میں 1589 کلومیٹر، گلگت بلتستان میں 16 کلومیٹر شاہراہیں اور 65 پل سیلاب میں بہہ گئے۔ سوات میں سیلاب کی تباہی کے بعد تاحال راستے بحال نہیں ہو سکے۔ بحرین سے کالام کی طرف جانے والی سڑک کا کچھ حصہ سیلابی پانی میں بہہ جانے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ KPK حکومت لاپتہ ہو گئی ہے، لوگ کھانے پینے کا سامان دشوار گزار راستوں سے لانے پر مجبور ہیں۔
منچھر جھیل پر پانی کا دباؤ بڑھنے کے بعد دانستر نہر پر بھی پانی کا دباؤ بڑھنے لگا ہے، جس سے نہر کے دروازے ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق منچھر جھیل میں پانی کے دباؤ کے نتیجے میں دانستر نہر کے دروازوں کے اوپر سے پانی اوور فلو ہونے لگا ہے۔ دروازوں سے اوور فلو ہونے والا پانی دانستر نہر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس وقت منچھر جھیل میں پانی کی سطح 122 RL سے زائد ہے اور دانستر گیٹ کی لمبائی لوہے کی نصب شدہ چادر کے ساتھ 22 فٹ ہے۔ مونسون ہوائیں ایک بار پھر سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں آج بوندا باندی متوقع ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق سسٹم کے زیر اثر مونسون ہوائیں ایک بار پھر سندھ میں داخل ہوں گی، جس سے تھر پارکر، ننگر پارکر اور اطراف میں 13 سے 15 ستمبر کے دوران بارشوں کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ کراچی شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ فرانسیسی طیارہ اسلام آباد امدادی سامان لے کر پہنچ گیا ہے۔ وزیر صحت قادر پٹیل نے فرانسیسی سفیر کا استقبال کیا۔ قادر پٹیل کا کہنا ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں فرانس حکومت اور عوام کا دل سے مشکور ہیں۔ فرانسیسی سفیر اپنے ملک جا کر امدادی سامان کے ہمراہ پاکستان تشریف لائے۔ انہوں نے بتایا کہ امدادی سامان میں سیلابی پانی نکالنے والے بڑے بڑے پمپ بھی شامل ہیں۔ فرانس کی جانب سے ڈاکٹرز اور ٹریننگ دینے والے ماہرین بھی ساتھ ہیں۔ دونوں ممالک میں سفارتی سطح پر دیرینہ تعلقات ہیں۔ پورا ملک سیلاب کی زد میں ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں بہت تباہی ہوئی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے سندھ اور بلوچستان میں صحت کا نظام شدید متاثر ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ٹیم بھیج رہے ہیں۔ سینٹرل کمانڈ کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق امریکی ٹیم سیلاب کی تباہ کاریوں اور دیگر امور کا جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی بھی ملاقات ہوئی ہے، جس میں برطانوی ہائی کمشنر نے سیلاب سے ہونے والی تباہی پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے مشکل وقت میں پاکستان کو مدد کی پیشکش بھی کی ہے۔ آرمی چیف نے سیلاب زدگان کے لیے برطانیہ کی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ آرمی شراکت داروں کی امداد سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی میں اہم ہوگی۔ رحیم یار خان میں سے ہزاروں سیلاب متاثرین بے یار و مددگار، حکومتی امداد کے منتظر۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں متاثرین کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے شاہد جاوید سے۔ شاہد، بتائیے گا کہ لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ جس وقت ہم موجود ہیں دریائے سندھ فتح پور ٹوانا کے مقام پر، جہاں بارشوں نے جو ہے تباہی مچا دی ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ 1500 سے زائد جو ایکڑ رقبہ ہے وہ زیر آب آ چکا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ یہ دریائے سندھ ہے کا ایریا ہے، جہاں پر جو ہے یہ کپاس کی فصل اور کماد کی فصل زیر آب آ چکے ہیں، اور ابھی تک ان لوگوں کا یہاں تک امداد نہیں پہنچی۔ کچھ متاثرہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، آپ کب سے یہاں پر بیٹھے ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں آپ کے؟ کئی سہولت نہیں ملی ساکوں 15-20 جاڑے تو مہینہ تھی کے بیٹھے ہوں سا سارے فصلاں بوڈ گئے، مال چھکایوں بے بال پیچھی دن اتنا کے باندھتے بیٹھوں دے، نہ تمبو دی سہولت ہے نہ راشن دی سہولت ہے، کوئی ساکو سہولت کوئی نہیں ملی۔ حکومت کوئی امداد نہیں تھی، نہ تمبو ملے نہ کوئی چیز ملی۔ تو مچھر مال ہیں، کھا دیں سارے بال ہیں، کو بخار ہیں، اور میڈیکل کیمپ نہیں لگا؟ کوئی میڈیکل کیمپ نہیں لگایا، کوئی سہولت ہی نہیں دیتی ساکو تھے۔ جی، جیسا کہ متاثرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر حکومتی مشینری نہیں آئی اور نہ ہی انہیں کوئی سہولت دی گئی ہے اور نہ ہی میڈیکل کیمپ لگے ہیں۔ شاہد جاوید اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سیلاب متاثرین کے شناختی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ میں 6 ماہ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ناظران سیلاب متاثرین کی سہولت کے لیے ایکسپائر ہونے والی شناختی کارڈ کو آئندہ 6 ماہ کے لیے قابل استعمال قرار دے دیا ہے۔ رعایت کا اطلاق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہوگا۔
کوئٹہ، لسبیلا، کوہلو سمیت بلوچستان بھر کے شہریوں کے ایکسپائر شناختی کارڈ 31 دسمبر تک قابل استعمال ہیں۔ دادو، میرپور خاص اور لاڑکانہ سمیت سکھر ریجن کے سیلاب متاثرین کو بھی یہ سہولت دی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی بحالی کا کام تاحال جاری ہے۔ سیلاب سے متاثرہ 46 گرڈ اسٹیشنز اور 475 فیڈرز بحال کر دیے گئے ہیں۔ پاور ڈویژن کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق وزیراعظم بجلی سپلائی کی بحالی کا کام خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ انہیں روزانہ کی بنیاد پر بجلی بحالی کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ پاور ڈویژن کے تمام افسران سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے سپلائی کی بحالی کے کام پر مامور ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ 81 گرڈ اسٹیشنز میں سے 46 سے سپلائی بحال کر دی گئی ہے، جبکہ کرنٹ لگنے کے واقعات سے بچاؤ کے لیے 35 گرڈ اسٹیشن سے بجلی بحال نہیں کی گئی۔ پاور ڈویژن کے مطابق 11 kV کے 881 فیڈرز مونسون بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 475 فیڈرز بحال کر دیے گئے ہیں۔ پتوکی میں کم عمر بچوں میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کا جذبہ عروج پر پہنچ گیا۔ نجی اسکول میں سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کے لیے خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ مزید جانتے ہیں آصف سعید کی اس رپورٹ میں۔ پتوکی میں سیلاب متاثرین کی امداد کا شعور اجاگر کرنے کے لیے نجی اسکول میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمسن طلبہ اور طالبات نے ملی نغمے، خاکے اور ٹیبلو پیش کر کے چار چاند لگا دیے۔ اسکول کے ننھے بچوں نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے جیب خرچ کو سیلاب ریلیف فنڈ میں جمع کروا کر اعلیٰ ظرف کی مثال قائم کی۔ سیلاب آنے کی وجہ سے بہت سے زیادہ پاکستان کے علاقے تباہ ہو چکے ہیں، جن کے کئی گھر وہاں پہ تباہ ہو چکے ہیں، کوئی جگہ نہیں بچی وہاں پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی مدد کے لیے کچھ چیزیں دیں۔ میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ جو لوگ سیلاب زدگان کی وجہ سے بہہ گئے ہیں یا جو فوت ہو گئے ہیں، ان کا ہمیں جن کی رہائش نہیں ہے، انہیں رہائش کا مسئلہ ان کا پورا کرنا چاہیے۔ بھائی مسلمان بھائی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں جو سیلاب کی وجہ سے بہہ گئے ہیں ان کی مدد کریں، سکول تعمیر کروائیں، اور جن کو کھانا نہیں ہے ان کے پاس کھانا پہنچائیں۔ ان کی ہمارے ملک میں سیلاب ہے جس کی وجہ سے بہت لوگ مارے گئے ہیں، اور جو بچ گئے اس کی ہم لوگوں کو کیئر کرنی چاہیے۔ اسکول کے ٹیچرز اور طلبہ نے سیلاب زدگان کے لیے کپڑے، برتن اور خشک راشن کا بندوبست بھی کیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سٹیج پر بیٹھ کر مسکرا سکتے ہیں، آفت زدہ علاقوں کا دورہ نہیں کر سکتے۔ جلسے میں سٹیج پر ترانے بجائے جاتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کیا جاتا ہے۔ ایک جلسے پر 20 سے 25 کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے۔ سیلاب سے ملک متاثر ہے، عمران خان کو جلسوں کی فکر ہے۔ متاثرین سیلاب کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، خوراک کی قلت ہے۔ جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں اور پنجاب کے جوڈیشل وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے صاحبزادے ایک بھی آفت زدہ علاقے کا وزٹ نہیں کیا۔ ہوتا ہے کہ آپ دورہ کرتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ، چلیں میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا بگڑا ہوا رئیس بیٹا ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے سرکاری طور پہ، مگر پھر بھی ایوان وزیر اعلیٰ میں بیٹھ کر انتظامی فیصلے کرنا، سیاسی امور پر گفتگو کرنا، وزیر اعلیٰ کے دفتر کو اپنے اختیارات سمجھ کے اس کو استعمال کرنا، ایک دورہ بتا دے کہ ان آفت زدہ علاقوں کا کیا ہو، کسی ایسی جگہ کا دورہ کیا ہو جہاں پر 4-4 فٹ پانی کھڑا ہے، جہاں پر لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر خیمہ بستیوں میں قیام پذیر ہیں، مگر آپ گجرات کی سٹیج پر چڑھ کے مسکرا تو سکتے ہیں، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر سکتے ہیں، مگر آپ آفت زدہ علاقوں کا دورہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاست اہم ہے، پاکستان اور پاکستان کے عوام وہ اہم نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
ब्रेक के बाद खुशामदीद रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्विटर अकाउंट रात गए हैक हो गया, जिसकी तस्दीक फवाद चौधरी की जानिब से खुद की गई। ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद फवाद चौधरी के अकाउंट से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इंतकाल की खबर शेयर की गई थी, जिसके स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर ताहाल वायरल हैं, जबकि प्रोफाइल पिक्चर पर भी मौलाना की तस्वीर लगा दी गई थी। ताहम अब साबिक वफाकी वज़ीर का ट्विटर अकाउंट वापस बहाल हो गया। इससे पहले भी शहबाज गिल समेत कई रहनुमाओं के ट्विटर अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। पाकिस्तान में फलाही काम करने वाले बड़े इदारों का कहना है कि सैलाबज़दा इलाकों में खुराक का बहरान पैदा हो गया है। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन का कहना था कि फलाही इदारों ने इस खला को पुर किया है। अल-खिदमत के 3,500 रज़ाकारों ने रेस्क्यू में मदद दी और सैलाब से मुतासरा हमारी फलाही सरगर्मियाँ ताहाल जारी हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने कहा कि इंटरनेशनल इदारे भी आएँ तो पूरी मदद नहीं कर पाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। सिंध में लाखों टन गंदम ख़राब हो चुकी है, जिसके बायस फूड सिक्योरिटी का मसला शुरू हो चुका है। जो आलमी इमदाद आए, इसका बड़ा हिस्सा खुराक की खरीदारी पर खर्च करना चाहिए। हुकूमत की जानिब से रिटेल स्टोर्स पर घी और आटा पर सब्सिडी, मगर स्टोरों में अशिया नायाब हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। फैसल, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सब्जी की कीमतों के बाद जो टट्टी स्टोर में महंगाई का एक नया पैकेज मुतारफ करवा दिया गया है। महंगाई माफिया ने आम आदमी को चाय की चुस्की लेना भी महाल कर दिया है। 900 ग्राम चाय का पैकेट 200 रुपये, 800 ग्राम दूध का पैकेट 260 रुपये, जबकि 100 ग्राम काली मिर्च 80 रुपये और 1 किलो अचार 83 रुपये मजीद महंगा हो गया है। इसके साथ साथ शहद, कस्टर्ड, काली मिर्च, जाम और निमको की कीमतें भी 2 गुना हो गई हैं। शहरी महंगाई के नए रेट सुनते ही चकरा गए हैं। शहरियों का कहना है कि खुदाया हुकूमत को चाहिए कि मरदान में गवर्नमेंट हाई स्कूल तख्त भाई के तलबा की शानदार कारकर्दगी, मैट्रिक के नतीजे में नुमाया पोजीशनें ली। तफसीलात जानते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। गवर्नमेंट हाई स्कूल तख्त भाई के ज़हीन और होनहार तलबा ने मर्दान के तालीमी बोर्ड में पिछले 2 सालों से अपनी पोजीशन बरकरार रखा है। इसी साल नतीजा के मुताबिक स्कूल के 60% तलबा ने A ग्रेड में, जबकि 51 तलबा ने 95% नंबर लेकर असातिज़ा और प्रिंसिपल को सुरखरू कर दिया। गुज़िश्ता साल हमारे स्कूल का जो रिजल्ट था वो तमाम 8 बोर्डों में टॉप पे रहा। हमारे सेकंड और थर्ड पोजीशन इन 1098 और 1096 जो 2 तलबा ने लिया था वो बोर्ड में पोजीशन था। इसी साल भी हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है उसमें टॉप 10 में भी बच्चे आए हैं। पोजीशन लेने वाले तलबा का इस मौके पर कहना था कि असातिज़ा के मेहनत से और वालिदैन के दुआओं से हमने स्कूल को टॉप किया है। स्कूल के प्रिंसिपल खुर्शीद खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की हालिया तालीमी पॉलिसी काबिल सताइश है, पर अगर हमारे स्कूल में कमरों और स्टाफ की कमी को दूर किया गया तो। सैयद अली मूसा गिलानी ने मुल्तान हल्का NA 157 ज़िमनी इलेक्शन में PTI की एक और विकेट गिरा दी। यूनियन काउंसिल भीनी से राना मुनव्वर की सरबराही में खोखर बरादरी ने अपने साथियों समेत PTI छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और सैयद अली मूसा गिलानी की भरपूर हिमायत का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज बहावलपुर में पावर शो, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश हैं। बहावलपुर ड्रैंक स्टेडियम में 10,000 से 15,000 तक कुर्सियां लगा दी गई हैं। 80 फीट लंबाई और 40 फीट चौड़ाई में स्टेज तैयार कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान से। फजल, जलसे की तैयारियाँ कैसी देख रहे हैं आप? जी मैं इस टाइम बहावलपुर ड्रिंक स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पे PTI आज अपना पावर शो करने आ रही है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। इमरान खान साहब हमारे घर आ रहे हैं, हमारे शहर आ रहे हैं और हम लोग उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब भावलपुर में आ रहे हैं, नवाबों के शहर में आ रहे हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खान साहब का साथ दें और इंशाअल्लाह ताला खान साहब जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा सोच रहे हैं और हमारी सबकी उम्मीद बन के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान बहावलपुर आ रहे हैं, नवाबों के शहर में। हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज हमने उनको देखना है और हम आज उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करें।
فضل جاوید خان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ جلال پور پیروالا میں سیوریج اور بارشوں کا پانی اسامہ کالونی کے مکینوں کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ گلی میں لگی سولنگ سیوریج کے باعث پانی کے بعد زمین میں دھنس گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے اعجاز خان چوگتا سے۔ اعجاز، کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے اہل علاقہ کو؟ ہاں جی، بہت شکریہ۔ میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا میں۔ اگر سیوریج کے نظام کی بات کی جائے تو پورے جلال پور میں سیوریج کا نظام جو ہے درم برم ہے، اور اس وقت میں اسامہ کالونی میں موجود ہوں، اور یہاں پر علاقہ مکین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو سیوریج کا نظام ہے وہ ناقص ہونے کی وجہ سے یہاں جو گلیاں ہیں وہ تالاب کا منظر کشی کر رہی ہیں، اور جو انتظامیہ ہے اس وقت وہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ مزید ان سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بھئی، آپ کیا کہیں گے سیوریج کے نظام کے؟ جی، جیسے بھائی نے بتایا کہ 2 مہینے سے ادھر سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہے اور بارش کا پانی بھی کھڑا ہوا ہے، جس سے اسٹوڈنٹس کو گزرنے میں بہت سی تنگی ہوتی ہے، اور ساتھ مدرسہ ہے تو نمازیوں جیسے کہ بوڑھے حضرات گزرتے ہیں تو وہ کبھی کبھار اس کیچڑ میں گر بھی جاتے ہیں، اور اس گندے پانی کی وجہ سے مچھر جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں ملیریا وغیرہ ہو گیا۔ اور انتظامیہ کو بارہا مرتبہ کہا گیا ہے لیکن وہ ادھر نہیں پہنچیں، اس لیے ہماری اپیل ہے انتظامیہ سے کہ یہ مسئلہ حل کروایا جائے۔ جی، علاقہ مکینوں کی طرف سے اعجاز خان چوگتا اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ باڑوں کے نواحی گاؤں ماڑی کا رہائشی محنت کش برکت علی سومرو گزشتہ 1 سال سے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے۔ گھر میں موجود جمع پونجی اپنے علاج پر خرچ کر دی ہے، اب مدد کے لیے کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسکر علی لاڑک سے۔ اسکر، بتائیے گا۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں اباڑوں کے نواحی گاؤں ماڑی میں۔ یہاں پر برکت علی سومرو کے گھر پر برکت علی سومرو 1 سال سے کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے گھر میں فاقہ کشی ہے اور اس کے چھوٹے بچے پریشان، اور گھر کے تمام افراد پریشان کی مشکل کشی میں حالت میں۔ اور اس کے علاج کے حوالے سے بتاتا چلوں تو یہ بیماری کی اتنی سنگین پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کا علاج نہیں ہو پا رہا۔ جی، ہم اس سے تفصیلات جانتے ہیں۔ 1 سال سے میں موذی مرض کینسر میں مبتلا ہوں۔ چھوٹے میرے بچے ہیں، میری گندم بھی 20 من تھی، وہ سامنے کچھ بھی نہیں، بیچ کر میں نے اپنا علاج کروایا۔ جو بھی تھا میں نے اپنا گھر میں جو سامان تھا وہ بیچ کر میں نے اپنا علاج کروایا۔ ابھی میرے پاس کچھ نہیں۔ اب میرے چھوٹے بچے ہیں، رات کو کھاتے ہیں تو دن کو نہیں کھاتے، دن کو کھاتے ہیں تو رات کو۔ ہماری مجمع حکومت کو ہم یہ عرض اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا علاج کیا جائے حکومت کے خرچ سے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ فاقہ کشی ہے، نہ کچھ نہیں ہے، ہمارا علاج کیا جائے۔ جی، آپ نے سنا برکت علی کی یہ باتیں۔ برکت علی اس وقت جس سنگین پریشانی میں ہے اور اس موذی مرض میں مبتلا ہے تو یہ حکومت بالا سے کوہ نور نیوز ٹی وی کراچی کی اینکر فوزیہ بیگ کے خاوند کو دل میں تکلیف، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے سیکرٹری علی احمد جان کا عیادت کے لیے اسپتال کا دورہ، اینکر فوزیہ بیگ سے ملاقات کی۔ دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ کوہ نور نیوز ٹی وی کراچی کی اینکر فوزیہ بیگ کے خاوند کو دل میں تکلیف کی وجہ سے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوہ نور نیوز کراچی کے اینکر انوار شیخ بھی ہسپتال میں موجود تھے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ سندھ کے سیکرٹری علی احمد جان نے فوری اسپتال کا دورہ کر کے اینکر فوزیہ بیگ اور کوہ نور نیوز ٹی وی کراچی کے سینئر اینکر انوار شیخ سے ملاقات کی، جبکہ اینکر فوزیہ بیگ کے شوہر کی عیادت بھی کی۔ اس موقع پر علی احمد جان نے کہا کہ صحافت ملک کا چوتھا ستون ہے اور صحافی ہمارے ملک کا اہم جز ہیں۔ ہم اس تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں۔ بعد ازاں اینکر فوزیہ بیگ اور آپریشن انچارج انوار احمد شیخ نے علی احمد جان کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے معروف سماجی اور کاروباری شخصیت جلال الدین رومی کی گورنر ہاؤس میں ملاقات میں جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اسکول کے بچوں کی بحالی اور مالی امداد کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب نے جلال الدین رومی کی فاؤنڈیشن کی صاف پانی کی فراہمی، اسکول کے بچوں کی تعلیمی اخراجات کے حوالے سے مدد سمیت کیے جانے والے دیگر فلاحی کاموں کو سراہا۔ اس موقع پر جلال الدین رومی کا گورنر پنجاب کو بتانا تھا کہ ہماری تنظیم
सैलाब से मुतासरा इलाकों में बच्चों को खाना, तालीमी अखराजात में माली मदद और दीगर इमदादी अशिया मुहैया कर रही है, जिस पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने कहा कि सैलाब ज़दगान की बहाली और इमदादी सामान की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। ये बात काबिल सताइश है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुखय्यर हज़रात और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन की मदद करना सब पर फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला सैलाब मुतासरीन की बहाली तक जारी रहेगा। कारोबारी अफराद न सिर्फ मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि फलाही कामों में इनका किरदार काबिल सताइश है। जुराम पेशा अफराद को CCPO लाहौर ने खुल्लम खुला चैलेंज दे दिया है। गुलाम महमूद डोगर कहते हैं, बदमाशी छोड़ मुहिम तेज़ी से जारी है। लाहौर में गुंडे उठाई घेरों और जराइम पेशा अफराद की कोई जगह नहीं है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं गुलाम महमूद डोगर साहब? देखें, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर बदमाशी छोड़ मुहिम में जो है वो तेजी कर दी है। लुच्चे, बदमाश, ठाईगिरे, रसागीर और दीगर जराइम करने वालों को खुल्लम खुला चैलेंज दे दिया गया है कि लाहौर छोड़ दो वरना आपका ठिकाना जेल होगा। जिस तरह से लाहौर में सरेआम जो है वो बदमाशी की जा रही थी, असला के जोर पर लोगों से धक्का लिया जा रहा था और गन मैनों के जरिए जो है वो लोगों में इंतशार फैलाया जा रहा था, जिस तरह से गाड़ियों के ऊपर भी जो असला लेके लोग चलते थे उनके खिलाफ भी जो है वो मुहिम तेज कर दी गई है। तकरीबन अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोगी बट, तीफी बट वगैरह जो है वो घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए हैं। जिस तरह से बदामी बाग, लारी अड्डा, शादबाग, मिसरी शाह, रावी रोड, शफीकाबाद, शादरा टाउन, इस्लामपुरा, दीगर थानों की हदूद में भी रिकॉर्ड याफ्ता लोगों के ऊपर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं और CCPO लाहौर जो है खुद निगरानी कर रहे हैं और डायरी मरतब कर रहे हैं कि कितने लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अब तक 1000 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तकरीबन 7000 से ज्यादा बदमाश अपने घरों को ताले लगाकर रावलपिंडी और मरी का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। ताहाल उन्होंने ये इलाका लाहौर छोड़ दिया है और CCPO लाहौर कहते हैं कि यहाँ बदमाशी छोड़ दो, यहाँ लाहौर छोड़ दो। अगर लाहौर नहीं छोड़ना तो फिर आपका ठिकाना जेल होगा। जिस तरह से IG पंजाब जो है वो फैसल शाहकार ने भी पूरे पंजाब में जो है वो मुहिम तेज कर रखी है और RPO, DPO, CPO को बाकायदा तौर पर जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि बदमाशों के गिर्द घेरा तंग कर दो। तो उसी पर जो है वो वजीर आला पंजाब जो है चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने भी जो है वो इस काम में हिस्सा डाल लिया है और बदमाशी खत्म करने का अहद कर रखा है। उसी पर CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन के अलावा SSP लाहौर भी जो है वो मुतहरिक है। गुंडे बदमाश जो है वो लाहौर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। जो लाहौर नहीं छोड़ रहे थे उनको गिरफ्तार करके धड़ाधड़ जो है वो कैंप जेल का रुख करवाया जा रहा है। जी, बदमाशों को खुल्लम खुला चैलेंज दे दिया गया है कि या बदमाशी छोड़ दो या फिर लाहौर छोड़ दो। वसीम साबर अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में दारुल इरफान सब्जाजार में नकीबुल अशराफ बगदाद शरीफ सैयद मोहम्मद यूसुफ अब्दुल्ला गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के 26वें उर्स की तकरीबात हज़ारों की तादाद में मुरीदैन और अकीदतमंदों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर शहर की सफाई सुथराई के इंतजामात के जायजे के लिए DC लाहौर मोहम्मद अली ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। DC लाहौर मोहम्मद अली ने लक्ष्मी चौक और मुलक्का आबादियों का दौरा किया। गलियों के अंदर जाकर सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया गया। अंदर गलियों में गंदगी के ढेर मौजूद होने पर DC लाहौर मोहम्मद अली ने सख्त बरहमी का इजहार किया। LWMC के वर्कर्स सुबह 11 बजे सफाई कर रहे थे। लेट सफाई करने पर LWMC के वर्कर्स की सख्त सरजनिश की गई। DC लाहौर मोहम्मद अली ने वार्निंग जारी की। DC लाहौर का कहना था आइंदा 24 घंटों के अंदर सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। लाहौर शहर को साफ सुथरा रखना ही हमारा अज़्म है। बहावलपुर के नवाही इलाका थाना अडेरवार में के रहायशी साबिक रज़ाकार पंजाब पुलिस के घर 6 माह कबल चोरी की वारदात का सराग तो मिल गया लेकिन मुलजमान गिरफ्तार ना हो सके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अंसर बलोच से। अंसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर के नवाई इलाका थाना ड्रावर के हदूद चक नंबर 117 DNB में, जहाँ पर साबका रज़ाकार पुलिस मुलाजम अपनी फैमिली के हमरा जो है वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। 6 महीने थे मेरे यहाँ गायें चोरी हुए हैं
ٹھیک ہے، میرا پرچہ تھی کہ میرا ایک ملزم گرفتار تھی، اگے بے جڑے ملزم نامزد تھے گئے اور اندر گرفتار ایک جڑے تھانے رہیے اور علاقے والے نے آکوک تے صلح کرا تے 15,000 روپیہ ساکو ڈیوائے نے، ان تو بعد بھی تو کو بیا مال دینے ہیں تے بے ملزم ہی پکڑوینے ہیں، ایویں آکتے ملزم تھانے تو کڈوائی ہیں تے وائن تے اموریاں ضمانتہ چکروائے نے، اموریاں ضمانتہ انہوں نے ڈھے گئے تے میری ڈی پی او آر پی او ایس ایچ او صاحب تے گزارش ہے کہ میری ریکوری کیتی ونجے۔ میں بالکل غریب آدمی ہاں، محنت مزدوری کرے نا، اے میرے والد صاحب ہیں اج ہی عمراں دے وچ کہیں بے دا والد صاحب مزدوری کریں دے، اے میرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، ایو مال دا کھیر ویچ تے ہناں دا میں نظام چلینا مول انہاں کو پلینا، مہربانی کیتی ونجے نہیں تا میں آر پی او ڈی پی او صاحب دے دفتر دے باہروں اپنی انصر بلوچ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور شہر کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی لاہور محمد علی کا لکشمی چوک اور ملحقہ آبادیوں کا دورہ۔ ڈی سی لاہور نے گلیوں کے اندر گندگی کے ڈھیر موجود ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں دارالعرفان سبزہ زار میں حضور نقیب الاشرف بغداد شریف حضرت سید محمد یوسف عبداللہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 26ویں عرس مبارک کی سالانہ تقریب منعقد ہوئی۔ حضور حجت الاسلام گنج عرفان پیر سید محمد عرفان شاہ مرشدی موصلی قاسمی کی زیر قیادت سالانہ عرس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سالانہ عرس مبارک کے موقع پر تلاوت قرآن مجید سے آغاز کیا۔ محفل نعت اور علماء کرام کے خطبات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تقریب میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے آئے مریدین اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت یوسف عبداللہ گیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 26واں سالانہ عرس مقدس کی محفل ہے، اور یہ حضور حجت الاسلام قائد اہل سنت گنج عرفان پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ شرفہ مرکزی ناظم اللہ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان آپ کی سرپرستی میں انعقاد پذیر ہے۔ 26واں سالانہ عرس حضور نقیب الاشراف بغداد شریف حضرت سید یوسف عبداللہ جیلانی کی عرس کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، جس کی زیر صدارت سرپرستی حضور قبلہ و کعبہ حضور حجت الاسلام خلیفہ مجاز حضور نقیب الاشراف آپ فرما رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک ڈاکٹر منصور احمد کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر منصور احمد 35 سالہ طویل کیریئر کے بعد آج ریٹائرڈ ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ آج ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک ڈاکٹر منصور احمد کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منصور احمد 35 سالہ طویل کیریئر کے بعد آج ریٹائرڈ ہو گئے۔ اس موقع پر محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے لاہور میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیکرٹری لائف سٹاک محمد مالک بھلا سمیت اعلیٰ محکمہ افسران نے شرکت کی۔ حاضرین نے ڈاکٹر منصور احمد کی پیشہ ورانہ زندگی بارے تاریخی کلمات کہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منصور کا کہنا تھا کہ میں تمام افسران اور رفقا کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ سیکرٹری لائف سٹاک کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر منصور احمد ایک فرض شناس اور محنتی پروفیشنل کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ علمی، تحقیقی اور توسیعی خدمات سر انجام دینے پر ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر منصور احمد کو سوینئر و تحائف بھی پیش کیے گئے۔ خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران لاہور میں ڈاکٹر اکرام شاہ کے اعزاز میں تعزیتی ریفرنس۔ اس موقع پر ڈی جی فرہنگ خانہ ایران نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر اکرم شاہ بلا شبہ برصغیر بالخصوص پاکستان کے تمام فارسی شاعروں اور ادیبوں میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ریفرنس میں ڈاکٹر سلیم اظہر، ڈاکٹر وحید الزمان طارق سمیت فارسی زبان اور ادب کے ماہر ناز اساتذہ نے شرکت کی۔ محمد رضا ناظری کونسل جنرل اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا کہ ڈاکٹر اکرم شاہ فارسی زبان کے نامور ادیب اور شاعر ہیں، جنہوں نے ہمارے دوست اور پڑوسی ملک پاکستان میں فارسی زبان کی حفاظت اور توسیع میں اہم کردار ادا کیا اور پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جعفر روناس ڈی جی خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران نے کہا کہ ڈاکٹر اکرم شاہ نے اپنی قیمتی زندگی کا زیادہ حصہ قدیم فارسی تحریروں کے مطالعہ اور تحقیق میں صرف کیا، جس کا ثمر ان کی اہم کتابیں اور درجن بھر کالم ہیں جو فارسی، اردو اور انگریزی زبان کے مختلف رسائل میں شائع ہوئے ہیں۔ ڈی جی خانہ فرہنگ نے مزید کہا کہ آج بھی ڈاکٹر صاحب کے بہت سے طلبہ اس پاک خطے میں جہاں کہیں بھی ہیں، انہی کی دکھائی ہوئی راہ پر گامزن ہیں۔ لاہور میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم جاری ہے۔ ڈی سی لاہور محمد علی کا مزنگ کے علاقے تک کا دورہ، ڈینگی سرویلنس سے متعلق کی جانے والی مارکنگ کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گھروں میں موجود پڑے ہوئے کنٹینرز کو چیک کرنے کے بعد گھروں کے باہر مارکنگ نہ کرنے پر ڈینگی ٹیموں کی سخت سرزنش کی۔ مزنگ ایریا کے علاقے میں تعینات ڈینگی ورکرز کی غفلت کا مظاہرہ کرنے پر 1 دن کی تنخواہ کی کٹوتی بھی کی گئی ہے۔
LWMC انفورسمنٹ ونگ کا شہر بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گزشتہ ماہ کے دوران 9326 مقامات کی انسپیکشن کی گئی۔ غیر قانونی ڈمپنگ کرنے والے 13 گاڑیاں زیر تحویل لے لی گئی ہیں، جبکہ 2 گاڑیوں پر FIR درج کروا دی گئی ہیں۔ تفصیلات کامران علی سے جان لیتے ہیں۔ کامران بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ LWMC انفورسمنٹ ونگ کا شہر بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گزشتہ ماہ کے دوران 9326 مقامات کی انسپیکشن کی گئی ہے۔ غیر قانونی ڈمپنگ کرنے والی 13 گاڑیاں زیر تحویل، جبکہ 2 گاڑیوں پر FIR بھی درج کروا دی گئی ہے۔ رافع حیدر کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر کوڑا پھینکنے اور غیر قانونی ڈمپنگ پر 1265 چلان کیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 29,91,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ معمولی خلاف ورزیوں پر 2925 وارننگ نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ انفورسمنٹ ٹیمیں غیر قانونی ڈمپنگ کے خلاف شہر بھر میں متحرک ہیں۔ غیر قانونی ڈمپنگ اور سڑکوں پر کوڑا پھینکنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا شہری لاہور کو صاف رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جی ٹھیک ہے، کامران علی اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کمشنر لاہور اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عثمہ محمد عامر جان کی ہدایت پر MCL افسران فیلڈ میں متحرک ہیں۔ CEO MCL کا کہنا تھا کہ کمشنر لاہور کی اردو بازار کے حوالے سے خصوصی ہدایت پر تاجروں کی مشاورت سے تزئین ہوگی۔ CEO MCL کے مطابق اردو بازار گول چکر یادگار کی تزئین نو شروع کر دی گئی ہے۔ اردو بازار راؤنڈ اباؤٹ کے خستہ حال حصوں کو اکھاڑ کر ٹف ٹائل لگائی جا رہی ہے۔ کمشنر لاہور کی ہدایت پر 9 زونز میں بینرز، سٹیمرز، وال چاکنگ پر کریک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ شہر سے تقریباً 2300 بینرز اور سٹیمرز کو ایک دن میں ہٹایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری شکایات اور اطلاعات فراہم کریں۔ بلیٹن میں کچھ کھیلوں کی خبریں بھی شامل کریں گے۔ ایشیا کپ میں ایک اور بڑا مقابلہ طے پا گیا۔ پاکستان کا بھارت کے ساتھ دوسرا ٹاکرا کل ہوگا۔ ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ میں سپر 4 مرحلے کا آغاز آج سے ہوگا۔ بھارت، افغانستان، سری لنکا اور پاکستان سپر 4 مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ سپر 4 کے پہلے میچ میں آج شارجہ میں سری لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ بھارت اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان 6 ستمبر کو دبئی میں میچ ہوگا۔ قومی ٹیم 7 ستمبر کو افغانستان کے خلاف میچ کھیلے گی۔ 8 ستمبر کو دبئی میں بھارت اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ قومی ٹیم کا 9 ستمبر کو سری لنکا سے بھی دبئی میں مقابلہ ہوگا۔ ایشیا کپ کا فائنل 11 ستمبر کو سپر 4 کی 2 ٹاپ ٹیموں کے درمیان دبئی میں ہوگا۔ ایشیا کپ میں ہانگ کانگ سے میچ جیتنے کے بعد قومی ٹیم ہانگ کانگ ٹیم کے ڈریسنگ روم میں پہنچ گئی۔ ایشیا کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے میچ جیتنے کے بعد ہانگ کانگ ٹیم کے ڈریسنگ روم کا دورہ کیا اور ہانگ کانگ کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ پاکستان ٹیم نے ہانگ کانگ کھلاڑیوں کی شرٹس پر دستخط کیے اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے سیلفیاں بھی لیں۔ PCB نے کھلاڑیوں کے گپ شپ کرنے کی ویڈیو ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کر دی ہے۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے میدان کے باہر بہترین وقت گزارا، ایک دوسرے کو کھیل کے گر بھی بتائے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے بھی بیٹ پر دستخط کیے، جبکہ شاہنواز دھانی نے اپنے مخصوص انداز میں سیلفی لی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز۔